बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 10 स्टडी करेंगे। द टाइटल ऑफ चैप्टर 10 इज़ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें दो पार्ट हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल के मुतालिक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मुतालिक। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लेंगे वो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट अटेंड करेंगे रिगार्डिंग रिसीवेबल्स, उसमें आप जो फर्म की क्रेडिट पॉलिसी है उसमें हम क्या ट्रेड ऑफ करेंगे बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट। दूसरा हम देखेंगे कि क्रेडिट पॉलिसी जो फर्म की है अकाउंट्स रिसीवेबल से वो कैसे इफ़ेक्ट होती हैं। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें चेंजेस जो हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड में जो चेंजेस हैं, क्रेडिट पीरियड में चेंजेस और कैश डिस्काउंट जो है उसको हम क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे। और जो भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर क्रेडिट एप्लीकेंट्स वो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके सोर्सेज डिस्क्राइब करेंगे और क्रेडिट एप्लीकेंट को एनालाइज करेंगे जो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद इन्वेंट्री की वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे, उनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन्वेंट्री के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसमें EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और जस्ट इन टाइम है। उसमें सेफ्टी स्टॉक जो है उसका कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम शुरू करते हैं। क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज़ वो हम पढ़ेंगे। एनालाइजिंग द क्रेडिट एप्लीकेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो इसको शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल के बारे में बताया हुआ कि दो चीज़ें हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड है कि आप कब जो है आपके अकाउंट से रिसीवेबल कलेक्ट होते हैं, और इसमें बैड डेट लॉसेस क्या हैं। मतलब ऐसे रिसीवेबल जो कि पॉसिबिलिटी हो कि वो आपको उसकी कलेक्शन नहीं होगी, वो आपको पैसे नहीं देंगे, तो वो बैड डेट लॉसेस में ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है। तो इसमें हम डिफरेंट फैक्टर पढ़ेंगे। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट, उसमें जो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड है वो कितनी क्रेडिट टर्म्स है क्रेडिट पॉलिसी फर्म की क्या है उसके हिसाब से। पॉसिबल कैश डिस्काउंट क्या है कि अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी 60 डेज़ है तो आप कहते हैं इफ़ कस्टमर पेज विद इन 15 डेज़ ऑफ द सेल्स इनवॉइस जनरेटेड देन यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफ लाइक 10%। तो इसमें पॉसिबल कैश डिस्काउंट जो है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा फॉर द कलेक्शन। और उसके बाद फर्म के जो कलेक्शन प्रोग्राम उनकी पॉलिसीज़ के हैं। तो ये सारा जो ये पिक्चर है और ये जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये 3-4 दफ़ा हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रेडिट स्टैंडर्ड्स है। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या होता है? द मिनिमम क्वालिटी ऑफ अ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द फर्म। कि जो भी क्रेडिट एप्लीकेंट है, आपका जो कस्टमर है जिस पे आपने क्रेडिट सेल करनी है, उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसकी मिनिमम क्वालिटी है कि मिनिमम क्वालिटी आप हर कस्टमर को, हर क्रेडिट एप्लीकेंट जो आपका है उसको आप सेम क्रेडिट पॉलिसी नहीं दे सकते। किसी को आप देंगे कि 10 दिन आप क्रेडिट ले सकते हैं, किसी को 2 मंथ्स का देंगे इस हिसाब से। तो ये जो मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस है क्रेडिट एप्लीकेंट की, जो कि एक फर्म एक्सेप्ट करती है, उसको क्रेडिट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। वाई लोअर द फर्म्स क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, ये क्वेश्चन है। द फाइनेंशियल मैनेजर शुड कंटिन्यूली लोअर द फर्म्स क्रेडिट स्टैंडर्ड्स as long as profitability from the change exceeds the extra cost generated by the additional receivables। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को कम क्यों करना चाहिए? वो फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना उसको कंटिन्यूसली जो है वो ये मेजरमेंट करना है कि जो भी इसकी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लो करता है तो डेफिनेटली जो भी एडिशनल कॉस्ट जनरेट होगी कि आपने कलेक्शन जो है उसको बढ़ाना है या उसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लेंगे कलेक्शन के हवाले से, तो वो उसकी जो कॉस्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी से बढ़नी नहीं चाहिए। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक जो है चेक है, जो कंपैरिजन है वो हमने करना है। उसके में कैलकुलेशन भी हम करेंगे। कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम रिलैक्सिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, तो अगर हम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स रिलैक्स करते हैं तो उससे कॉस्ट कौन सी होगी? अ लार्जर क्रेडिट डिपार्टमेंट, हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कि जो हमारी पेमेंट कलेक्शन को परसू करे। एडिशनल क्लैरिकल वर्क, हमें एडिशनल क्लैरिकल वर्क करना पड़ेगा जिसमें फॉर एग्जांपल आपको रिमाइंडर भेजने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजनी पड़ेगी, हर क्रेडिट एप्लीकेंट का एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सर्विसिंग एडिशनल अकाउंट्स, तो एडिशनल अकाउंट्स आपको सर्विस करने होंगे। आपकी क्रेडिट स्टैंडर्ड रिलैक्स होंगे तो हर कोई आपसे जो है वो सेल्स एक्सपेक्ट करेगा।
بیڈ ڈیٹ لاسز جو ہے اس کی پاسبلٹی ہے کہ آپ کو جو ریکوری ہے وہ نہ ہو، بیڈ ڈیٹ لاس ہو جائے. اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے؟ مطلب کہ اگر آپ نے وہ سیل نہیں کی تو اس کے اگینسٹ جو آپ کو کاسٹ آپ نے ڈالنی ہے ان ٹرمز آف کلیکٹنگ، تو وہ اس کی آپ نے چوائس لینی ہے. تو کسی بھی چوائس کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے، اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے ایک سیزن میں ایک سیل کی ہے اور آپ کے پاس ایک آپشن تھا کہ یہ سیزنل سیل کی بجائے جو ہے نا آپ نے ایک اور کوئی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کرنا ہے. آپ نے انویسٹمنٹ کسی اور میں کرنی ہے، کسی اور پروجیکٹ میں. تو اس انویسٹمنٹ کی کسی اور جو پروجیکٹ میں آپ نے کرنی ہے، اس کی ایویلیویشن میں کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو جو وہ سیزنل سیل آپ جنریٹ کر رہے تھے وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہے، کیونکہ وہ ٹریڈ آف ہو جائے گا، وہ اس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. تو ٹو ڈیسائڈ the new investment in the new project, opportunity cost for this project is the seasonal sales you were normally getting. تو یہ opportunity cost کا concept ہے. Example of relaxing credit standards ہے basket vendors is not operating at full capacity and wants to determine if a relaxation of their credit standards will enhance profitability. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے، آپ کو یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے. The firm is currently producing a single product with variable cost of 20 and selling price of 25. تو جو پروڈکٹ وہ بیچ رہا ہے اس کی $20 جو ہے کاسٹ اور $25 جو ہے نا اس کی وہ بیچ رہا ہے. Relaxing credit standard is not expected to affect current customer payment habits. تو اگر وہ کریڈٹ اسٹینڈرڈس کو ریلیکس کرتے ہیں تو جو کرنٹ کسٹمر ہیں ان کی پیمنٹس ویسے ہی آئیں گی جیسے وہ آ رہی ہیں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ کریڈٹ ہم ریلیکس کرتا ہے تو ایڈیشنل اینول کریڈٹ سیل آف 120,000 جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کا جو کلیکشن پیریڈ ہے فار دا نیو اکاؤنٹس وہ 3 months ایکسپیکٹڈ ہے. 3 months مطلب 90 days. The before tax opportunity cost of each dollar of funds tied up in additional receivable is 20%. تو جو ایکسٹرا اپرچونٹی کاسٹ ہے، مثال اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوگی کہ آپ نے جو ایکسٹرا سیل کیا ہے which resulted in terms of your relaxing credit policies، اس کو کلیکٹ کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے نا وہ ہر ڈالر میں جو ٹائڈ اپ ہے وہ 20% ہے. اچھا، ابھی ایک ایگزمپشن ہم لیں گے. اگنورنگ اینی ایڈیشنل بیڈ ڈیٹس لاسز دیٹ میں ارائز شوڈ باسکٹ وانڈر ریلیکس دیئر کریڈٹ اسٹینڈرڈز اور ناٹ. ابھی یہ ہم نے کیلکولیشن کیا کرنی ہے کہ اگر جو پروفیٹیبلٹی اس ایڈیشنل سیل سے ہو رہی ہے، اگر وہ کاسٹ جو انوالو ہے اس میں اپرچونٹی کاسٹ جو انوالو ہے ان ٹرمز آف کلیکٹنگ دا ریسیویبلس، تو وہ پروفیٹیبلٹی اگر اس سے بڑھتی ہے تو پھر یہ اس کو بی ڈبلیو کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. تو وہ ہم کیلکولیشن ابھی کریں گے. تو پروفیٹیبلٹی آف ایڈیشنل سیل کیا ہوگی کہ آپ کی ایڈیشنل سیل جو ہے وہ $120,000 ہے. اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے آپ کی جو سیلنگ پرائس ہے 25، تو آپ کے پاس یہ یونٹس آ جائیں گے. تو یہ یونٹس آ جائیں گے تو آپ کا جو پروفٹ ہے $5 ان ایچ یونٹ، دیٹ بیکمز $24,000. تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہوگا، جو پروفیٹیبلٹی ہوگی وہ 24,000 سے بڑھ جائے گی. تو آپ کا پروفٹ آ گیا 24,000. ابھی ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ ہمارے جو کاسٹ ہے ان ریلیشن ٹو ریلیکسنگ دا کریڈٹ ٹرمز اینڈ انکریزنگ دا سیلز ان ٹرمز آف گیونگ دیم 90 days ٹرنز، 90 days کریڈٹ پیریڈ. تو ہم کتنا اس میں کاسٹ انوالو ہوگی. تو ایڈیشنل ریسیویبل آپ کے کیا ہو گئے 120,000. تو اس نے بتایا تھا کویشچن میں کہ 3 months ایکسپیکٹڈ ہے. تو کتنے کوارٹر ہو گئے؟ 4 کوارٹر فار دا اینول کریڈٹ سیل. تو آپ کے یہ 4 ٹرنز ہو گئے. تو 120,000 4 ٹرنز ہو گئے تو 30,000 آپ کا ایچ کوارٹر جو ہے وہ کلیکٹ ہوگا. اس کے بعد انویسٹمنٹ ان ایڈ ریسیویبل کیا ہوگا؟ تو یہ ایچ کوارٹر کی جو کلیکشن ہوگی 30,000، اس میں یہ آپ کا جو پرپورشن ہے کاسٹ کا کہ اس پہ کاسٹ کتنی ہے، تو وہ 24,000 کاسٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. اب اس 24,000 کا انہوں نے جو اپرچونٹی کاسٹ آپ کو بتائی ہے، ٹیکس اپرچونٹی کاسٹ بیفور ٹیکس اپرچونٹی کاسٹ 20%. تو یہ جو کاسٹ انوالو ہے اس کا 20% آپ لیں گے تو وہ آئے گا $4,800. تو یہ آپ کی کاسٹ ہے پری ٹیکس ریٹرن آن ایڈیشنل انویسٹمنٹ.
تو یہ آپ کی پروفٹ سے کم ہے تو پروفٹ آپ کے انکریز ہیں تو یس باسکٹ وانڈرز کین ٹیک دس اسٹیپ، کیونکہ آپ کی پروفیٹیبلٹی جو آپ کے کاسٹ انوالو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو یہ ہمارا ایک کمپیریزن رہے گا جب بھی ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. دوبارہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. آگے ہیں کریڈٹ ٹرمز. Credit terms specify the length of time over which credit is extended to a customer and the discount if any given for early payment. تو کریڈٹ ٹرمز کیا ہوتی ہیں کہ وہ لینتھ آف ٹائم ہے جو کریڈٹ کا آپ اپنے کسٹمر کو آفر کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ بھی آفر کرتے ہیں کہ اگر وہ ارلی پیمنٹ کرتا ہے تو اس کو کچھ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آفر ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل 2/10 نیٹ 30، تو اس میں کریڈٹ پیریڈ جو تھا کریڈٹ ٹرم 30 تھی، لیکن اس کو بتایا کہ آپ کا یہ اگر آپ ارلی پیمنٹ کرتے ہیں تو دین یو کین گیٹ بینیفٹ آف سم کیش ڈسکاؤنٹ. تو یہ کریڈٹ ٹرم ہے، یہ لینتھ آف ٹائم ہے. اور کریڈٹ پیریڈ جو ہے نا یہ ٹوٹل لینتھ آف ٹائم اوور وچ کریڈٹ از ایکسٹینڈیڈ ٹو اے کسٹمر ٹو پے دا بل. تو یہ وہ ٹوٹل لینتھ آف ٹائم ہے جو آپ کسٹمر کو دیتے ہو کہ وہ آپ کا بل پے کرے. فار ایگزامپل نیٹ 30 requires full payment to the firm within 30 days from the invoice date. تو جو نیٹ 30 کا مطلب ہے کہ 30 days آپ نے اس کو کریڈٹ دیا تو 30 days کے اندر یا until 30 days reached وہ پوری پیمنٹ اس کو پے آف کرے گا. تو وہ کریڈٹ پیریڈ ہے اور یہ کریڈٹ ٹرم ہے. اچھا باسکٹ وانڈرز کی وہی ایگزامپل از کنسیڈرنگ چینجنگ اٹس کریڈٹ پیریڈ فرام نیٹ 30 which has resulted in 12 accounts receivable turn per year. تو جو پر ایئر اینول آپ لیں گے تو اگر 30 days کا کریڈٹ پیریڈ ہے تو اس کے جو ٹرنز بنیں گے وہ 12 ٹرنز بنیں گے. ٹو نیٹ 60 which is expected to result in 6 accounts receivable turn. تو اگر 60 ہوگا تو اینول میں جو ہے نا اس کے 6 ٹرنز بنیں گے اکاؤنٹس ریسیویبل کے. وہی ایک ایگزامپل ہے کہ وہ سنگل پروڈکٹ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے اس کی کاسٹ 20 ہے اور سیلنگ پرائس 25 ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈیشنل اینول کریڈٹ سیلز آف 250,000 from the new customers are forecasted in addition to the current 2 million in annual credit sale. تو current 2 million کی annual credit sale ہے current customer سے. جب انہوں نے اس کو credit policy کو change کیا credit period کو تو وہ اس سے 250,000 کی extra sale جو ہے نا وہ آئے گی. ابھی ہم نے اس کا comparison کرنا ہے کہ اس سے ہمیں profitability کتنی ہوتی ہے اور اس میں کتنی کاسٹ انوالو ہے. تو اس کا کمپیریزن کریں گے. اگر پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوئی تو یہ ڈیسیجن کرنا چاہیے باسکٹ وانڈرز کو. تو اس کے بارے میں وہی انہوں نے ایڈیشنل ریسیویبل کی جو بیفور ٹیکس اپرچونیٹی کاسٹ ہے وہ 20% بتائی ہے اور اس میں انہوں نے یہ ایگزمپشن لیا ہے کہ بیڈ ڈیٹ لاسز نہیں ہے، اس کو اگنور کیا. پروفیٹیبلٹی ایڈیشنل سیلز آپ کے جو 250,000 ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 25 سے تو آپ کے 10,000 ایڈیشنل یونٹ سیل ہوں گے، اس میں آپ کو پروفیٹیبلٹی آئے گی 50,000. جو ایڈیشنل سیلز ہے ابھی یہ 6 ٹرنز ہے کیونکہ آپ نے 30 ڈیز سے 60 ڈیز اس کی ٹرن کی ہے تو اس میں جو اکاؤنٹ ریسیویبل ٹرن ہے وہ 6 ہے کیونکہ 60 ڈیز کا کریڈٹ پیریڈ ہے. تو اس 41,000 جو ہے نا یہ ایڈیشنل آپ کے ریسیویبل ہوں گے. 41,000 میں جب آپ اس کی کاسٹ کا پرپورشن نکالیں گے تو وہ کاسٹ آپ کی کا پرپورشن جو ہے نا وہ 33,000 بنے گا. ابھی یہ آپ کا انویسٹمنٹ ان ایڈیشنل ہے. ابھی اس میں جو پریویس ریسیویبل لیول ہے وہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ جو پریویس کرنٹلی جو کریڈٹ کسٹمر ہیں وہ سیم پے کرتے رہیں گے. نہیں، اس میں سے بھی کچھ جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے اور اس کا ہم نے امپیکٹ لینا ہے. تو جو پریویس ریسیویبل ہے اس میں ٹرنز ہیں 12 کیونکہ ان کا کریڈٹ پیریڈ جو ہے نا وہ 30 ڈیز ہے. تو اس کو 2 ملین سے آپ ٹرنز کا دیکھیں گے تو 166 آ جائے گا. تو یہ 12 ٹرن پہ جو پریویس ریسیویبل لیول ہے تو وہ ہمارا $166,000 جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہ 33 ہے ایڈیشنل کا اور یہ پریویس کا ہے. تو یہ ابھی اس کا جو نیو پہ کچھ جو کسٹمر ہیں وہ لیں گے. ابھی جو نارمل جو کریڈٹ پیریڈ تھا فار دا کرنٹ کسٹمر وہ 12 ٹرن کا تھا. ابھی جو ہے 6 ٹرن کا 60 ڈیز کا تو وہ کتنا آ جائے گا؟ وہ 333,000 آ جائے گا. تو 333,000 سے آپ جو ہے وہ مائنس کریں گے 12 ٹرن والا تو یہ آپ کے پاس 166 آ جائے گا. تو یہ 166 جو کہ انکریز ان ایڈیشنل ٹریڈ ریسیویبل آیا جو اوریجنل سیلز کا اور جو آپ کے ایڈیشنل سیلز کا ایڈیشنل ریسیویبل ہے
وہ آپ اس کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل جو ایڈیشنل ریسیویبل کی کلیکشن ڈیلے ہوگی وہ $200,000 کی ہوگی. تو اس کی جو کاسٹ ہے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 40,000 آئے گا. تو کاسٹ $40,000 ہے اور آپ کا پروفٹ جو ہے 50,000 ہے. تو پروفیٹیبلٹی از گریٹر دین دا ریکوائرڈ پری ٹیکس ریٹرن. تو یس باسکٹ وانڈرز دے کین میک دس ڈیسیجن. اس کے بعد وہی گراف ہے, وہی پکچر جو میں نے آپ کو بتائی ہے, وہ سیم کنسیپٹ آپ کو بار بار ریمائنڈ کروا رہا ہے آفٹر ایچ ایگزامپل. اس کے بعد کیش ڈسکاؤنٹ پیریڈ ہے. دا پیریڈ آف ٹائم ڈیورنگ وچ اے کیش ڈسکاؤنٹ کین بی ٹیکن فار ارلی پیمنٹ. اگر آپ کی جو کریڈٹ پیریڈ ہے وہ 60 days ہے یا 30 days ہے تو آپ کیش ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہو کہ ارلی پیمنٹ کے لیے کہ اگر فار ایگزامپل اف یو پے ود ان 10 days اور ود ان 15 days تو آپ جو ہے وہ کیش ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہو. فار ایگزامپل 2/10 allows a cash discount in the first 10 days from the invoice date. تو انوائس ڈیٹ کے اگر 10 دن کے اندر اندر آپ پیمنٹ کرتے ہو تو آپ یہ ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہو. تو یہ پیریڈ ہے 10 days اور یہ کیش ڈسکاؤنٹ ہے. تو جو پیریڈ ہے وہ ڈیز ہے, جو کیش ڈسکاؤنٹ ہے وہ پرسنٹیج ہے. پرسنٹیج ریڈکشن ان دا سیلز اور پرچیز پرائز الاؤڈ فار ارلی پیمنٹ آف انوائسز. فار ایگزامپل 2/10 allows the customer to take a 2% cash discount during the cash discount period. 2/10 اگر کیش ڈسکاؤنٹ میں آئے گا تو ہم وہ بتائیں گے کہ یہ 2% کیش ڈسکاؤنٹ ہے. اگر 2/10 جو ہے وہ کیش ڈسکاؤنٹ پیریڈ میں آئے گا تو یہ فرسٹ 10 days ہوگا. ایگزامپل آف انٹروڈیوسنگ اے کیش ڈسکاؤنٹ, اس کے ایگزامپل ہے وہ دیکھتے ہیں. A competing firm of basket vendors is considering changing the credit period from net 60, which has resulted in 6 AR turns per year, to 2/10 net 60. تو یہ انہوں نے ایک ایزمپشن لی ہے کہ یہ آپ کا جو کیش ڈسکاؤنٹ پیریڈ اور پرسنٹیج اس کے حساب سے. تو کرنٹ اینول کریڈٹ سیل 5 million ہے, یہ مینٹین رہے گی. The firm expects 30% of its credit customers in dollar volume to take the cash discount and thus increase AR turns to 8. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 30% جو کریڈٹ کسٹمر ہیں وہ یہ آفر جو ہے نا وہ اویل کریں گے کیش ڈسکاؤنٹ کی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ریسیویبل ٹرن ہے جو کہ 6 تھی وہ 8 ہو جائے گی. کیسے؟ 10 days ہے, 2/10 ہے تو 10 days کا 30% جو اویل کریں گے اور 70% کا جو 60 days ہے جو نارمل نیٹ 60 ہے اس کا ہم یہ کیلکولیشن نکالیں گے. تو 10% کا 30% 3 پلس 40 to 60 days کے جو 70% کسٹمر ہیں وہ 60 days پہ ہی رہیں گے تو یہ 45 days آئے گا. تو 45 days کا 360 days پر ایئر کے حساب سے یہ 8 turns پر ایئر بنے گا. تو ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل ٹرن جو ہے وہ 8 آ جائے گا. The before tax opportunity cost for each dollar of funds tied up in additional receivable is 20%. تو opportunity cost جو ہے وہ 20% ہے. دوبارہ سیم ایزمپشن ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ بالکل زیرو ہے. تو ریسیویبل لیول اوریجنل 5 million کی سیل تھی, وہ 6 ٹرنز پہ اس کے ریسیویبل 833,000 جو ہے وہ بنیں گے 6 ٹرنز پہ. اور جو ریسیویبل لیول نیو ہے اس پہ 8 ٹرنز ہیں تو 8 ٹرنز 5 million کتنے بنیں گے. تو جو اوریجنل لیول ہے اس سے ہم نے نیو لیول کا مائنس کیا تو یہ آپ کی ریڈکشن آف انویسٹمنٹ ان اکاؤنٹ ریسیویبل آ جائے گی, کیونکہ آپ نے کیش ڈسکاؤنٹ آفر کیا تو یہ اکاؤنٹ ریسیویبل جو آپ کو ڈیلے ہوتے تھے وہ اتنے ریڈیوس ہو جائیں گے اور آپ کو کلیکشن ارلی ہوگی. تو 208,000 جو ہے وہ آپ کا ریڈکشن آف انویسٹمنٹ ہے ان اکاؤنٹ ریسیویبل. ابھی 5 million کا 30% اور جو اویل کریں گے کسٹمر, تو 5 million کا جو کیش ڈسکاؤنٹ ہے وہ 30% کسٹمر نے اویل کیا اور 2% آپ کا ڈسکاؤنٹ ہے. تو ٹوٹل کیش ڈسکاؤنٹ آ جائے گا 30,000 اور اس کی جو ریسیویبل کی کاسٹ ہے 20%, تو اپرچونٹی کاسٹ ہے 20%, 208,000 کی وہ 41,000. تو اس میں کیا ہوا کہ یہ آپ کی سیونگز ہے اور یہ آپ کا کیش ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ آپ کی کاسٹ ہے کہ آپ نے یہ ڈسکاؤنٹ کسٹمر کو دیا اور انہوں نے اویل کیا, اور جو آپ کی سیونگز ہے 20% اپرچونٹی کاسٹ کے حوالے سے جو آپ کی ریڈکشن ان ریسیویبل تھی تو وہ 41,000. تو آپ کی سیونگ آپ کی کاسٹ سے بڑھ گئی. یس, باسکٹ وانڈر کین take this decision. Seasonal dating.
Seasonal dating, credit terms that encourage the buyer of seasonal products to take delivery before the peak sales period and to defer payment until after the peak sale period. تو seasonal dating کیا ہوتا ہے کہ credit terms ہے, آپ بتاتے ہیں کہ یہ seasonal product ہے, اس کو آپ buy کر لو before the season starts, before the peak sales starts. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ڈلیوری ہو جائے گی, وہ ایڈیشنل سیل ہوگی, تو سیزن میں جو سیل ہونی ہے وہ ہونی ہے. تو وہ سیزنل ڈیٹنگ جو ہے اس میں وہ آپ کے جو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ آئٹمس بائی کرتے ہیں اور وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے, تو اس کو سیزنل ڈیٹنگ کہتے ہیں. اس کا کیا امپیکٹس ہیں؟ اوائڈ کیرنگ ایکسیس انوینٹری اینڈ دا ایسوسیٹیڈ کیرنگ کاسٹ. کہ اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس میں آپ ایکسیسو انوینٹری جو ہے نا وہ اس کو کیری نہیں کریں گے, اور ایکسیسو انوینٹری کو کیری کرنے کے ایسوسیٹیڈ کاسٹ ہوتی ہیں, ویئر ہاؤسنگ کاسٹ ہے, اس کو رکھنے کی کاسٹ ہے, اس کو ہینڈل کرنے کی کاسٹ ہے. ایکسیپٹ ڈیٹنگ اف ویئر ہاؤسنگ کاسٹ پلس دا ریکوائرڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان انوینٹری ایکسیڈز دا ریکوائرڈ ریٹرن آن ایڈیشنل ریسیویبل. تو یہ سیزنل ڈیٹنگ کب ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جب آپ کی ویئر ہاؤسنگ کاسٹ جو ہے نا, ویئر ہاؤسنگ کاسٹ پلس جو آپ کا ریکوائرڈ ریٹرن ہے انوینٹری ایکسیڈ ہونے کی انویسٹمنٹ کا, وہ جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے ریکوائرڈ ریٹرن آن ایڈیشنل ریسیویبل. اس کی بھی ہم ابھی کیلکولیشن میں آپ کو یہ سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو وہ سیم ٹیبل جو پہلے بتایا ہے. اچھا, ابھی ڈیفالٹ رسک اینڈ بیڈ ڈیٹ لاسز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پریزنٹ پالیسی یہ ہے, دو پالیسیز جو ہیں وہ ان کا پرپوزل ہے, پالیسی اے اور پالیسی بی. تو پریزنٹ پالیسی کیا ہے کہ 2.4 ملین کی ڈیمانڈ ہے. ڈیفالٹ لاسز اوریجنل سیلز 2%, تو جو اوریجنل سیلز ہے اس کا 2% جو ہے وہ بیڈ ڈیٹ ہو سکتا ہے. ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے نا وہ 1 منتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا پریزنٹ پالیسی ہے. پالیسی اے کیا کہتی ہے کہ ڈیمانڈ آپ کی, جب پالیسی اے آپ لاگو کرتے ہو تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3 ملین پہ چلی جاتی ہے, اور انکریمنٹل سیل ہوتی ہے اس پالیسی کی وجہ سے 600,000. لیکن اس پہ جو ڈیفالٹ لاسز ہیں, جو ایڈیشنل سیل ہے انکریمنٹل سیل, اس کے اوپر 10% جو ہے وہ ڈیفالٹ لاسز ہے, بیڈ ڈیٹس, اور اس کی کلیکشن پیریڈ جو ہے انکریمنٹل سیلز کا وہ 2 منتھس ہے. پالیسی بی میں 3.3 ملین ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ایڈیشنل جو انکریمنٹل سیل ہے وہ 300,000 ہے, لیکن اس میں 300,000 جو ایڈیشنل سیل ہے اس کا ڈیفالٹ 18% ہے, اور کریڈٹ پالیسی جو ہے یا وہ انکریمنٹل سیل جو آپ کو 3 مہینے میں جو ہے نا وہ ملیں گی واپس. تو اس میں پھر ہم کیلکولیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ ادھر دے شوڈ اسٹک ٹو دا پریزنٹ پالیسی اور دے کین چوز ون آف دا پالیسی اے اور بی. تو اس میں کیا امپیکٹ ہوگا اس حساب سے ہم ابھی کیلکولیشن کریں گے. اچھا, اس میں پھر ہمارا کیا ہوگا کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ تو رہے گی, جو انکریمنٹل سیل ہے اس کو ہم پہلے دیکھیں گے کہ انکریمنٹل سیلز یا ایڈیشنل سیلز کیا ہوگی. تو پالیسی اے میں 600,000 ہے, پالیسی بی میں 300,000 ہے. پروفٹیبلٹی جو ہے 20% کنٹریبیوشن جو ہے اس کا, ٹھیک ہے, وہ 120,000 ایڈیشنل کا, اور اس کا 20% 300,000 کا 60,000. ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ ایڈیشنل بیڈ ڈیٹ لاسز, بیڈ ڈیٹ پرسنٹیج, تو آپ کے یہاں 10% تھا اور یہ 18%, تو یہ بیڈ ڈیٹ لاس ہو جائیں گے. 60,000 اس کے ہوں گے اور 54,000 اس کے ہوں گے. ابھی باقی کہہ رہا ہے کہ نیو ریسیویبل جو ٹرن ہے اس کے ایڈیشنل ریسیویبل یہ 100,000 اس کے ہوں گے اور 75,000 اس کے ہوں گے. باقی جو انوینٹری ان ایڈیشنل ریسیویبل جو 80% ہے, جو 4 ٹرنز ہے, کیونکہ 3 منتھس کا ہے, اس کا 3 منتھس کا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ 2 منتھس کا ہے. تو اس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ 80% کا 4 ٹرنز پہ ایڈیشنل ریسیویبل میں انوینٹری جو اسٹاک ہے وہ 80,000 اس کی ہے اور 60,000 اس کی ہے. اور اس کے بعد جو ریکوائرڈ ریٹرن ہے ایڈیشنل انویسٹمنٹ کا وہ 20% ہے کس کا, 5 کا. تو 20% جو ہے نا وہ 16,000 ہے اور اس کا جو ہے 12,000 ہے. تو ٹوٹل جو بیڈ ڈیٹ لاسز, تو دو چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پلس کرنی ہے, اور پھر انکریمنٹل پروفٹیبلٹی دیکھیں گے. 2 چیزیں کون سے پلس کرنی ہے کہ ایڈیشنل بیڈ ڈیٹ لاسز
جو 3 تھا ایڈیشنل بیڈ ڈیٹ لاسز، ٹھیک ہے، وہ ہم نے، اور پلس آپ کا ایڈیشنل ریکوائرڈ ریٹرن جو ہے 6، تو 3 ایڈیشنل بیڈ ڈیٹ لاسز 60 پلس 6، تو یہ 16,000 جو 20% اس کا ایڈیشنل انویسٹمنٹ کا ٹیکس بیفور ٹیکس ریٹرن ہے، تو یہ آپ نے ایڈ کیا تو یہ 76,000 ہو گیا، تو یہ آپ کی کاسٹ آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اسی حساب سے 66,000 ہو گیا۔ تو اس میں جو پروفٹ آیا ہے 120,000، اس میں سے آپ نے اس کی کاسٹ کو مائنس کیا تو 44,000 پروفٹ آ گیا پالیسی اے پہ، اور پالیسی بی پہ آپ کا لاس ہوا 6,000۔ تو اس کمپنی کو پالیسی اے اڈاپٹ کرنی چاہیے، پالیسی بی اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں لاس ہے اور اس میں پروفٹ ہے۔ تو اس میں جو کاسٹ انوالو ہوگی وہ ایک تو بیڈ ڈیٹ لاسز کی ہوگی، دوسرا ایڈیشنل ریکوائرڈ جو ریٹرن ہوگا وہ آئے گا۔ تو ان دونوں کو جب ایڈ کریں گے تو اس کو پھر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ود دا پروفیٹیبلٹی دے ول ہیو، تو اس سے پھر آپ کو یہ مل جائے گا ڈیسیجن کے جس میں زیادہ پروفٹ ہوگا تو وہ پالیسی آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے۔ کلیکشن پالیسی اینڈ پروسیجرز، the firm should increase collection expenditures until the marginal reduction in bad debt losses equals the marginal outlay to collect۔ مثال کے طور پہ آپ کے بیڈ ڈیٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، آپ کے کسٹمر آپ کو پے نہیں کر رہے، تو آپ کلیکشن ایکسپینڈیچر کرتے ہو، آپ کلیکٹنگ کمپنی کا کرتے ہو یا فون کالز کرتے ہو، یہ لکھا ہوا ادھر لیٹرز ڈالتے ہو، پرسنل وزٹ کرتے ہو، لیگل ایکشن کرتے ہو، تو ان کی ریلیٹڈ کاسٹ ہے۔ تو اگر ان کی ریلیٹڈ جو کاسٹ ہے وہ آپ کا جو بیڈ ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے لاسز میں اس کے برابر ہو جائے تو وہ اس کو مارجنل آؤٹ لے ہم کہتے ہیں ٹو کلیکٹ۔ تو یہ یہاں پہ آپ کے بیڈ ڈیٹ لاسز ہیں، یہاں پہ کلیکشن ایکسپینڈیچر ہے، تو یہاں بیڈ ڈیٹ لاسز آپ کے اس پوائنٹ پہ آگے کہ جہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں اس کے برابر ہو گیا تو اس کو ہم سیچوریشن پوائنٹ کہتے ہیں یا مارجنل آؤٹ لے۔ تو یہ کلیکشن پالیسی اور اس کے پروسیجر ہیں۔ اینالائزنگ دا کریڈٹ ایپلیکینٹ، ابھی جو ایپلیکینٹ ہے اس کو ہم کیسے انالائز کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں انفارمیشن obtain کرتے ہیں اور اس ایپلیکینٹ کی کریڈٹ وردینس جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کی انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کریڈٹ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو کریڈٹ دینا چاہیے یا نہیں۔ سورسز اس انفارمیشن کے کون سے ہیں؟ دا کمپنی مسٹ وے دا اماؤنٹ آف انفارمیشن نیڈیڈ ورسز دا ٹائم اینڈ ایکسپینس ریکوائرڈ۔ ابھی کوئی انفارمیشن ہمیں کسی کریڈٹ ایپلیکنٹ کی چاہیے تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس انفارمیشن کو اٹین کرنے کے لیے جو ایکسپینس ریکوائر ہے وہ مطلب ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، وہ ہم ایکسپینس کر سکتے ہیں یا نہیں ٹو میک ڈیسیجن آف کریڈٹ ٹرمز۔ اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کریڈٹ ریٹنگ اینڈ رپورٹس، اس کسٹمر کی بینک چیکنگ چاہیے، ہمیں ٹریڈ چیکنگ چاہیے، کمپنیز اون ایکسپیرینس چاہیے۔ کمپنیز اون ایکسپیرینس مطلب اگر اس کے ساتھ آپ پہلے ٹریڈ کر چکے ہیں، پہلے کوئی آپ کی ریلیشن شپ رہا ہے تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا کہ وہ اس نے وہ بیڈ ڈیٹ تو نہیں ہوئے یا وہ ڈیلے تو نہیں کرتا پیمنٹس، تو یہ سارے آپ نے سورسز آف انفارمیشن لینی ہے ٹو وے دا کریڈٹ وردینس آف دا کریڈٹ ایپلیکینٹ۔ تو کریڈٹ انالیسز کیا ہوگا؟ A credit analysis is likely to utilize information regarding the financial statement of the firm۔ اس میں جو کریڈٹ انالیسز آپ کریں گے ریشو انالیسز دیکھیں گے کہ اس کی ریشوز کیسے ہیں، لیکویڈیٹی ریشوز کیسی ہیں، پروفیٹیبلٹی ریشوز کیسی ہیں، اس کی پرفارمنس کیسی ہے، کریکٹر کیسا ہے کمپنی کا، مطلب دا مارکیٹ ول نو اینڈ مارکیٹ ول ٹیل یو دا کریکٹر آف دا کمپنی اینڈ دا کریکٹر آف مینجمنٹ آلسو، کہ مینجمنٹ جو ہے ان کا وہ اپنی پیمنٹس ڈیلے کرتی ہیں یا نہیں کرتی، کیونکہ ڈیسیجن تو مینجمنٹ کے چلتے ہیں۔ دین دا فائنینشیل اسٹرینتھ آف دا فرم، کہ فرم جو ہے وہ فائنینشلی کتنی اسٹرانگ ہے، اور کوئی دوسرے انڈیویجول ایشوز جو فرم کے ہیں، مطلب مارکیٹ میں اگر انہوں نے کسی سے کوئی چیز بائی کیا اور اس کو پے نہیں کیا، یا سپلائر وائز اس کی کریڈٹ ورتھینس کیا اور کسٹمر وائز کریڈٹ ورتھینس کیا، تو اس حساب سے وہ اب دوسرے بھی انڈیویجول ایشوز جو ہیں وہ ہم فرم کے دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے سیکوینشل انویسٹیگیشن پروسیس۔ وہ کیا ہے؟ دا کاسٹ آف انویسٹیگیشن ڈٹرمننگ دا ٹائپ اینڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن کلیکٹڈ۔ اچھا، کاسٹ آف انویسٹیگیشن کیا ہے کہ جو آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کی جو کاسٹ ہے از بیلنسڈ اگینسٹ دا ایکسپیکٹڈ پروفٹ فرام این آرڈر۔ تو یہ کاسٹ جو ہے انویسٹیگیشن کی وہ بیلنس ہو جائے کہ جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہے اس آرڈر سے۔ تو یہ انویسٹیگیشن پروسیس کی ایگزامپل دی گئی ہے فار دا سلائڈس فرام 10 to 31 and 10 to 33۔
تو یہ آپ نے ابھی یہ ایک ہائرارکی ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہے تو آپ نے اس کی بیس پہ کیا ڈیسیجن کرنا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کا ایک پینڈنگ آرڈر ہے, اس کے بارے میں آپ نے بیڈ پاسٹ کریڈٹ ایکسپیرینس, تو یہ کیا انفارمیشن ہے, آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ جو کریڈٹ اپلیکنٹ ہے اس کا کریڈٹ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بیڈ ہے, پاسٹ جو پرانا ہے. یس ریجیکٹ کر دیں اس کو, نو تو فردر آپ کیا لیں گے پالیسی, ڈن اینڈ بریڈ اسٹریٹ رپورٹ انالیسس. یہ کیا ہے, یہ ایک ریفرنس بک چیک ہے جو آپ کے کسٹمر کی کریڈٹ ورتھینس بتاتی ہے. تو وہ پھر آپ نے نیکسٹ جو ہے اسٹیج اس کو پھر یہ بتانا ہے. تو ہر اسٹیج کی جو انفارمیشن آپ کلیکٹ کر رہے ہیں نا اس کی کاسٹ ہے. تو اسٹیج 1 کی کاسٹ ہے $5, اسٹیج 2 کی کاسٹ ہے $5 to $15. اچھا, نو پرائر ایکسپیرینس واٹس سو ایور, اگر کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ ڈائریکٹلی اسی رپورٹ پہ آئیں گے. پرائر ایکسپیرینس کوئی بیڈ کریڈٹ کا تو وہ نو کے بعد آپ اس پہ آئیں گے. نیکسٹ آپ کا کیا آئے گا, کریڈٹ ریٹنگ, لمیٹڈ اینڈ اور ادر ڈیمیجنگ انفارمیشن ان ارتھ. تو کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب اچھا نہیں ہوگا. تو اگر یہ یس ہے تو پھر آپ ریجیکٹ کر دیں, اگر نو ہے تو پھر نیکسٹ انفارمیشن آپ کیا لیں گے, کریڈٹ ریٹنگ فیئر ہے. کریڈٹ ریٹنگ فیئر ہے تو اینڈ دا ادر کلوز ٹو میکسیمم لائن آف کریڈٹ. اگر میکسیمم لائن آف کریڈٹ پہ مطلب ہے کہ اس سے زیادہ وہ کریڈٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, وہ فیئر ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ایکسیپٹ کر لیں. اگر یس ہے تو نیکسٹ کیا ہوگا کہ آپ بینک کریڈیٹر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز آپ کریں گے. اس میں اگر یہ گڈ ہے ایکسیپٹ کر لیں, فیئر ہے تو ایکسیپٹ کر لیں اونلی ان ٹرمز آف LC, سو دا بینک ول بی انوالوڈ کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو سیکیور کرے گا. اگر وہ پور ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں. تو اسٹیج 3 پہ یہ $30 کی کاسٹ جو ہے آپ کے پاس آ گئی ہے. تو جو بھی انفارمیشن آپ نے چوز کی, انویسٹیگیٹ کی, انویسٹیگیشن جو کاسٹ ہے وہ $30 ہے. تو اس آرڈر سے جو بھی آپ کا ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہے تو اس کے برابر کم از کم یہ ہونی چاہیے. ادر کریڈٹ ڈیسیجن ایشوز کیا ہیں, کریڈٹ اسکورنگ سسٹم ہے. وہ یہ ایک سسٹم ہے جہاں پہ اسکور دیے جاتے ہیں, ایک نومیرک نمبر دیا جاتا ہے جو بھی کریکٹرسٹک ہے. کہ فار ایگزامپل اگر اس کے 50 کسٹمر ہیں, اس کی اتنی سیل ہے, کمپنی کا کریڈٹ اسکور یہ ہے, وہ پیمنٹ آن ٹائم کرتے ہیں, اس میں مطلب ڈفرینٹ کریکٹرسٹک کو وہ ایک نومیرک نمبر دیتے ہیں, تو وہ ایک اسکورنگ کیلکولیٹ ہوتی ہے, تو وہ کریڈٹ اسکورنگ سسٹم اس کو کہتے ہیں. لائن آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک لمٹ ہے کہ اس جو کریڈٹ اماؤنٹ ہے اس کی لمٹ ہے کہ جو آپ کسی بھی اکاؤنٹ کو دے سکتے ہیں. وہ کیا میں آپ کے لیے ریڈ کرتا ہوں, a limit to the amount of credit extended to an account, purchaser can buy on credit up to that limit. تو وہ لمٹ ان کو دی ہوتی ہے کہ اس لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے, اس لمٹ تک کا کریڈٹ ہوتا ہے, تو پھر اس کو لمٹ سے وہ پے آف کر کے اس کو لمٹ جو ہے نا واپس لانی پڑتی ہے تاکہ وہ کریڈٹ دوبارہ لے سکے. اسٹریم لائنز دا پروسیجر فار شپنگ گڈس. اس کے بعد آؤٹ سورسنگ کریڈٹ اینڈ کلیکشن. تو پھر کیا ہے کہ جو کریڈٹ اور کلیکشن ہے آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کسی تھرڈ پارٹی کمپنی کو. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کریڈٹ ڈیسیجنز آر میڈ, لیجر اکاؤنٹس مینٹینڈ, پیمنٹس پروسیسڈ, کلیکشن انیشیٹڈ, ڈیسیجن بیسڈ آن دا کور کمپیٹنسز آف دا فرم. تو آپ جو تھرڈ پارٹی کمپنی کو آؤٹ سورس کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ ڈیسیجن وہ بناتے ہیں, پھر آپ کے اکاؤنٹس لیجر اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں, پیمنٹ کو پروسیس کرتے ہیں, کلیکشن کو انیشیٹ کرتے ہیں. تو جو آپ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں وہ اس فرم جو کلیکشن فرم ہے اس کی جو کمپیٹنس پہ پتہ وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ یہاں تک آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ریسیویبلس کا پارٹ. تو اگلی سلائیڈ میں پھر ہم انوینٹری مینجمنٹ اور پھر افیکٹو انوینٹری مینجمنٹ ہم پڑھیں گے, اور اس میں اس کے انوینٹری کو کنٹرول کرنے کے اور آرڈرنگ سسٹم میں اکنامک آرڈر کوانٹٹی اور جسٹ ان ٹائم انوینٹری میں جب سیفٹی اسٹاک کا کیا کنسیپٹ ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے. تو یہ چیپٹر 10 کی یہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اس کی فرسٹ پارٹ. اس میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹس میں کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.